ईद मरहबा। शान ईद खुशियों का पैगाम है, शान ईद मोहब्बतों का सफ़र है, शान ईद इबादत की कबूलियत का लम्हा है, शान ईद खुशियों की कहकशा है, शान ईद दुआओं की बारिश है, शान ईद का हर लम्हा मोहब्बतों से सजता है, शान ईद का हर लम्हा खुशियों से सजता है, शान ईद का हर लम्हा मुसर्रतों से सजता है, शान ईद का हर लम्हा हमें अपने वालिदैन के पास ले जाया करता है, शान ईद का हर लम्हा हमें अपने बुजुर्गों के पास ले जाया करता है, शान ईद का हर लम्हा हमें अपने रिश्तेदारों के पास ले जाया करता है, शान ईद का हर लम्हा ऐसा लम्हा होता है कि जहां बच्चे अपने बुजुर्गों के पास आया करते हैं, और शान ईद का हर लम्हा हमारे दिलों को मुनव्वर कर देता है, मुनव्वर कर देता है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सैयद मोहम्मद दानिश जलाली आपकी खिदमत में हाजिर है ईद उल फितर की खुसूसी ट्रांसमिशन के साथ, जिसका नाम है शान ईद और प्रोग्राम का नाम है ईद के मेहमान। नाज़रीन, आज का प्रोग्राम बहुत ही ख़ास प्रोग्राम है। आज ऐसे मेहमान हमारे साथ तशरीफ़ फरमा होंगे कि जो मेहमान भी हैं, मेज़बान भी हैं और मारूफ आलिम दीन भी हैं। मुझे फ़ख्र है कि मैं ऐसे नेटवर्क का हिस्सा हूँ कि जहाँ पे उनकी मौजूदगी हमारे लिए बाइसे फ़ख्र हो जाती है। यहाँ पर मैं ज़रूर कहूँगा कि ज़हानत और मतानत में आप मिसाल हैं, और अगर ज़हानत और मतानत एक साथ शामिल हो जाए तो वो कामिल नहीं होता, वो अकमल होता है। हमारे और आपके पसंदीदा आलिम दीन मुफ्ती मोहम्मद अकमल साहब, अस्सलामु अलैकुम। मुफ्ती साहब, बहुत बहुत आपको ईद मुबारक, और बहुत बहुत शुक्रिया कि आप आज हमारे इस खुसूसी प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए। ये तो आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने इनवाइट किया, और आपको भी ईद मुबारक, और आपके तवस्सुत से जितने हमारे मुसलमान भाई बहन आज से पहले ईद मना चुके हैं उनको बासी ईद मुबारक, और जो आज मना रहे हैं उनको ताज़ा ईद मुबारक। बिल्कुल, हम आपको पूरे साल माशाल्लाह ARY QTV पर देखते हैं, और सहर और इफ्तार की ट्रांसमिशन में भी हमने देखा, तो यकीन कीजिए कि हमारी ईद पूरी नहीं होती अगर हम आपके साथ नहीं बैठते। चलिए, आपकी मोहब्बत है, प्यार है, बस लोग देखते हैं। शायद इसकी बड़ी वजह ये होती है कि लोगों की ज़रूरियात पूरी हो रही होती हैं, और एक आलिम का काम यही होता है कि वो इधर उधर की बातें करके अपने लिए वजह शोहरत बनाने के बजाय वो ऐसी चीज़ लोगों को दे जिससे उनकी ज़रूरियात पूरी हों, उनके मसाइल हल हों, वो अल्लाह के करीब हों, उनकी सोच और फ़िक्र में कोई तब्दीली, इनक़िलाब पैदा हो। जब ये चीज़ें लोगों को हासिल होती हैं तो फिर आपको कहने की ज़रूरत नहीं होती कि आप हमें देखें, बल्कि अज़ खुद वो इस तरफ माइल हो। बिल्कुल ऐसा ही, बिल्कुल। खुदा न खास्ता कोई ये भी ना समझे कि अगर कोई फ़ज़ाइल पर बयान कर रहा है या दीगर मनाक़िब पर बयान कर रहा है तो खुदा न खास्ता वो शोहरत चाहता है, ये कहने का मतलब नहीं है। लेकिन मुराद ये है कि ऐसे कुछ अफराद होते हैं कि जो लोगों की ज़रूरत के बजाय कुछ और अपने मकासद होते हैं, उनके किसी को बदगुमानी भी नहीं करनी चाहिए, लेकिन उसका नतीजा ये निकलता है कि फिर लोगों की ज़रूरत पूरी नहीं होती, फिर लोग देखते नहीं हैं, वो चले जाते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। आज का प्रोग्राम बहुत ख़ास है मुफ्ती साहब, और ARY QTV की मैनेजमेंट ने इस पर बहुत मेहनत की है। एक आपकी जो खिदमात है माशाल्लाह किसी से ढकी छुपी नहीं है। एक क्लिप बड़ा खूबसूरत सा तैयार किया है, अगर आपकी इजाज़त हो तो दिखाएं। बिल्कुल, दिखाइए भाई। कुरान अज़ीम की हर बात ही नफीस है, सैकड़ों वसाविस दूर हो जाते हैं। गौर और तफक्कुर इंसान के जहन को वुसअत देता है। आदमी अपने ईमान को मजबूत करे। ये अकीदों का बयान है इस कुरान। माशाल्लाह मुफ्ती साहब, बहुत यंग आप नज़र आ रहे हैं, और तदब्बुर कुरान आपका बहुत ही मारूफ प्रोग्राम जिसमें आपने तफसीर और तर्जुमा पेश किया। किसका आइडिया था मुफ्ती साहब ये, और ये किस सन की बात होगी? ये मतलब हमारे एक आलिम दीन है पाकिस्तान के, मुफ्ती इब्राहिम साहिब। ठीक है। वो कहा करते थे कि मुफ्ती साहब आप तो टीवी पे बैठे बैठे बूढ़े हो गए।
تو یہ بالکل شروع میں ابتدا میں کچھ پروگرامز کے بعد پھر یہ اسٹارٹ ہوا تھا. ٹھیک ہے. جب فرسٹ ٹائم یہاں پر لائیو تراویح ہمارے ایئر وائی کے اندر ہوئی تھی تو اس کے بعد مجھے آفر ہوئی کہ خلاصہ قرآن بیان کریں. تو میں نے بیان کیا تو وہ پسند آیا, تو پھر آفر کی کہ بھئی آپ پورے ہی قرآن ریکارڈ کر لیں, ترجمہ تفسیر. تو وہ ٹاپ مینجمنٹ جو اس وقت تھی یا کیو ٹی وی کے جو ایچ او ڈی تھے غالباً ان کا آئیڈیا ہوگا, مجھے کنفرم نہیں ہے, لیکن جب آفر ہوئی تو پھر فوراً میں نے قبول کی. اتنی بڑی سعادت کون چھوڑتا ہے. بے شک صحیح بات ہے. پھر ماشاءاللہ 3 سال کی مدت میں یہ قرآن پاک ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ تمام ہوا ہے. ماشاءاللہ یہ سعادت آپ کو نصیب ہوئی اور آپ کے ذریعے جو ہے لوگوں کو رہنمائی حاصل ہوئی. مفتی صاحب عید کی طرف آتے ہیں, کس طرح سے عید گزارتے ہیں؟ عموماً لوگوں کا خیال ہوتا ہے کہ جو میڈیا سے ریلیٹڈ لوگ ہوتے ہیں جب بھی ان سے پوچھا جائے کہ عید پر کیا کرتے ہیں وہ کہتے ہیں ہم تو سو کر گزارتے ہیں. آپ کی مصروفیات کیا رہتی ہیں؟ مطلب ہمارا ایسا ہی ہوتا ہے کہ بس عید کی نماز پڑھنے کے بعد وقتی طور پہ جو لوگوں سے ملاقات ہوتی ہے, اس کے بعد پھر گھر آ جاتے ہیں. گھر میں کبھی رشتہ داروں کے چلے گئے یا آ جاتے ہیں. اور ہمارا تو رمضان کا حال آپ کے سامنے ہی ہے, بہت ہی ٹف ہوتا ہے. پوری رات تو ساری میں بیٹھے ہوتے ہیں, پھر فجر کے بعد بھی کویسچن آنسر سیشن ہوتا ہے, تو وہ پورے رمضان کی تھکن بھی جمع ہوتی ہے. تو پھر وہ عید کے دن زیادہ پھر آرام ہی کرتا ہوں, کیونکہ اس کے بعد پھر ہمارے لیے ہماری لائف میں حقیقتاً آرام نہیں ہے. ہر ایک کی زندگی اگر وہ غور کرے تو اس موجودہ دور میں قلت وقت اور تیزی سے گزرتے ہوئے وقت کے باعث مشین کی طرح ہو گئی ہے. بالکل ایسا ہی ہے. لیکن ہم لوگ چونکہ زیادہ پڑھتے پڑھاتے ہیں اور دماغی کام بہت زیادہ ہوتا ہے اور سارا دینی کوئی نہ کوئی دینی مصروفیت ہوتی ہے, تو ہمارا دن بہت تیزی سے گزرتا ہے. تو یہی وہ کچھ ایام ہوتے ہیں جو ابھی اکیڈمی بھی آف ہے, ہم گھر پر ہیں, تو اس میں آرام کر لیں کیونکہ پھر آگے وہی ٹف زندگی سٹارٹ ہونے والی ہے. تو پھر عمومی طور پر عید کے دن آرام کرتے ہیں. ٹھیک ہے. آپ کی اکیڈمی پر بھی ہم بات کرتے ہیں, لیکن آپ کو بھی دکھاتے ہیں ایک بڑا زبردست سا پیکج جو ہے ایک اور آپ کے لیے تیار کیا ہے اے آر وائی کیو ٹی وی نے. آئیے دیکھتے ہیں. احکام القرآن جن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختلف احکامات بیان فرمائے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے شہیدوں کی زندگی کو قرآن سے ثابت فرمایا کہ وہ زندہ ہیں. اگر تم نہیں جانتے تو اہل علم سے سوال کرو. کیا قرآن کریم میں تمام احکام کا بیان ہے؟ تقریباً 5000 حدیثیں احکام سے متعلق ہیں. قرآن عظیم میں تفصیل کیوں ذکر نہیں کی؟ اگر تفصیل بیان کی جاتی تو ہر دور میں شرعی احکام میں کوئی نہ کوئی تغیر و تبدل ضرور ہوتا رہے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال کا مطالعہ کیے بغیر مقصود الہی کی درست تعیین کبھی بھی نہیں ہو سکتی ہے. ماشاءاللہ احکام القرآن. مفتی صاحب یہ کتنا پرانا پروگرام ہوگا؟ یہ بھی ینگ ایج میں ہی ہے, تھوڑی کالی داڑھی ہے اس میں بھی. ہمارے ڈائریکٹر ہیں اسماعیل جلالی صاحب, ان کا آئیڈیا تھا کہ اکیڈمی کے اندر اس کو ریکارڈ کیا جائے. ٹھیک ہے. پھر ہم نے احکام قرآن کے نام سے یہ پروگرام کئی ایپیسوڈ ریکارڈ کیے تھے, یہاں چلے تھے, اور اس میں جتنے بیٹھے ہیں سب تقریباً میرے اسٹوڈنٹس ہیں. ماشاءاللہ. اور پہلے ہم تفسیر قرآن کو ایک دو آیات کا ترجمہ اور تفسیر کرتے تھے, اور پھر یہ کویسچن آنسر سیشن ہوتا تھا. اچھا, یہ بھی ایک وضاحت کر دوں کہ بعض اوقات کویسچن کچھ ہوتا ہے, جواب دیتے ہیں نا, تو وہ چونکہ بنانا ہوتا ہے, ایک کلپ تیار کرنا ہوتا ہے, تو وہ جواب انکمپلیٹ ہوتا ہے. تو وہ سننے والے کہتے ہیں کہ جواب سوال کیا جواب کیا دیا ہے, اور اس کو کہتے ہیں یہ بہت بڑے عالم ہیں. تو مسئلہ ہے کہ پورا جواب چلتا نہیں ہے, اگر چلے تو پھر وہ سیاق و سباق سے پھر مکمل طور پہ بات واضح ہوتی ہے. تو بہرحال میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ میں قرآن اور حدیث کو زیادہ فوکس کروں. میں اپنی مسجد میں جمعہ پڑھاتا ہوں, تقریباً وہاں مجھے 22 سال کے قریب ہو گئے ہیں. میں ہر جمعے قرآن سے ہی بیان کرتا ہوں. تو یہ ماشاءاللہ اچھی کاوش تھی. یہ بھی اس کے پتہ نہیں پروگرام یوٹیوب پر ہیں یا نہیں ہیں, دیکھنے چاہیے. بہت اچھا پروگرام تھا یہ بھی. بلکہ میں کہوں گا اگر یوٹیوب پہ موجود نہیں ہے تو مینجمنٹ سے کہوں گا کہ ضرور جو ہے اس کو اپلوڈ کریں, کیونکہ یہ بیسیکلی مفتی صاحب کی شخصیت ایسی ہے کہ مفتی صاحب سے بے شمار سائل جو ہے سوال کرتے ہیں, لیکن مفتی صاحب جب جواب دیتے ہیں نا تو جو سیٹسفیکشن مفتی صاحب کے جواب سے ہوتی ہے, میرا خیال ہے میں اپنی بات کروں تو مجھے تو کسی سے نہیں ہوتی. کوئی بھی سوال ہم مفتی صاحب سے کریں, مفتی صاحب کا جو جواب آتا ہے یقین کیجئے کہ لگتا ہے کہ بس یہاں سے سیٹسفیکشن ہو گئی. اور مفتی صاحب نے جو کہا بالکل دین کی روشنی میں بالکل صحیح جواب اس کا دیا. مفتی صاحب ماشاءاللہ آپ کی اکیڈمی ہے, ہم نے دیکھا بھی, آپ نے بتایا بھی کہ آپ کا پورا پروگرام جو ہے وہیں پر ریکارڈ بھی ہوا. تو ماشاءاللہ سے جو خود جو ہے عالم دین بن چکے ہیں آپ کے اسٹوڈنٹس, تو کب قائم ہوئی اور کتنے اسٹوڈنٹس اب آپ کے ہیں؟ آپ کو میرا خیال ہے اب تو یاد بھی نہیں ہوگا. جی ہاں,
تقریباً 16 سال ہو گئے ہماری اکیڈمی کو، ٹھیک ہے، اور سینکڑوں ہزاروں کے اعتبار سے نکل چکے ہیں اسٹوڈنٹس ماشاءاللہ۔ اس ہمارے پاس بچے بھی ہیں، بچیاں بھی ہیں۔ ہم نے جو عام طور پر ہمارے ہاں مروجہ درس نظامی ہے وہ 8 سال کا ہے، اور 2 سال پھر افتاء کورس ہوتا ہے، یعنی مفتی کا کورس جس کو تخصص فی الفقہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے، تو ملا کے کل 10 سال کا ہوتا ہے۔ تو میں نے جب پڑھتا تھا اسی ٹائم میں نے غور کیا کہ یہ طریقہ کار بالکل ٹھیک ہے، لیکن ان طلباء کے لیے زیادہ مناسب ہے جو مستقل بنیادوں پر ہاسٹل کے اندر رہتے ہیں اور 24 گھنٹے اپنے آپ کو دیے ہوئے ہیں۔ ٹھیک ہے، لیکن شہری بچہ جو ہے، جو اپنی دنیاوی مصروفیات میں بھی ہوتا ہے، اس کو جاب بھی کرنی ہے یا کالج یونیورسٹی بھی جوائن کیا ہوا ہے، ان کے لیے اتنا طویل عرصے تک علم حاصل کرنا بہت مشکل ہے، اور اتنا سلولی بھی مناسب نہیں ہے کہ جو تیز ذہن کا ہوتا ہے فوراً پک کر لیتا ہے، وہ چاہتا ہے تیزی سے پڑھوں۔ پھر ہم نے اس کو شارٹ کیا اور درس نظامی 5 سال کا کیا اور افتاء کورس 6 سال کا کیا، لیکن ماشاءاللہ جو ہم 1 سال کا کیا، کل ملا کر 6 سال۔ لیکن جو ہمارے بچے فارغ ہوتے ہیں ماشاءاللہ وہ اتنے پرفیکٹ ہوتے ہیں کہ اگر کوئی 10 سال والے کے ساتھ بٹھا لیں تو انشاءاللہ کسی صورت میں اس سے کم نہیں ہوں گے۔ تو ہر سال کتنے بچے پاس آؤٹ ہوتے ہیں؟ 100، 150، اچھا، 200 تک بھی پہنچ جاتے ہیں، کم زیادہ ہوتے رہتے ہیں، کیونکہ ہماری اکیڈمی بھی ہے، پھر جو ہم نے ملحقہ اکیڈمیز ہیں، یعنی ہمارے شاگرد فارغ ہوئے انہوں نے بھی اپنے جو اسٹوڈنٹس ہیں تیار ہوتے ہیں، پھر ہم سب کو ایک ساتھ لے کر ڈے بھی ہے ہماری، نائٹ بھی ہے، اچھا، پھر ہم ان کو ماشاءاللہ یہ میں تو یہ سمجھتا ہوں یہ عبادت بھی ہے اور صدقہ جاریہ بھی ہے مفتی صاحب۔ بالکل۔ ایک بہت ہی نایاب ویڈیو ہم آپ کو دکھانے جا رہے ہیں، آپ کو پرانی یادوں کی طرف لے چلتے ہیں۔ آئیے ناظرین آپ بھی دیکھیں اور ہم مفتی صاحب کو بھی دکھاتے ہیں۔ ضرور۔ والد صاحب سے بات کریں گے۔ انکل یہ بتائیے سب سے پہلے کہ مفتی محمد اکمل صاحب کی پیدائش کہاں پر ہوئی اور کیسے تھے بچپن میں مفتی صاحب؟ ماشاءاللہ مفتی محمد اکمل کی پیدائش کراچی کی، کراچی۔ جی ہاں، اور بچپن بڑا اچھا گزرا ان کا۔ شروع میں تو ظاہر ہے جیسے ہوتا ہے بچے کھلندڑے ہوتے ہیں، شرارتی تھے؟ شرارتی سے اچھا، ہر ایکٹیویٹی میں حصہ لینا، ٹھیک، تو انہوں نے بھی لیا۔ لیکن جب اللہ کی طرف سے ہدایت آتی ہے تو انسان کی کایا پلٹ جاتی ہے۔ تو ماشاءاللہ ان کو بھی کچھ ایسی صحبتیں ملی، کچھ ہماری دعاؤں کا اثر، اچھی کوشش یہی رہی کہ انہیں زندگی میں حلال کی کمائی کھلائی جائے، تو اس کا بھی اثر سمجھ لیں۔ دوسرے دلی خواہش ہوتی ہے ماں باپ کی کہ جیسا ان کا رجحان ہوتا ہے ان کی اولاد بھی اسی راستے پہ چلے۔ تو اللہ کا شکر ہے گھر کا ماحول بڑا پاکیزہ ماحول تھا، ہمیں بزرگوں سے بڑی اچھی تربیت ملی، وہی منتقل ہوئی ہماری اولاد کی طرف، اور الحمدللہ آج ثمر آپ کے سامنے۔ یعنی کہ آپ جیسے بچپن میں بچہ چھوٹا ہوتا ہے تو والدین جو ہوتے ہیں بہت خواب دیکھتے ہیں اس کے لیے کہ بڑا ہو کر یہ بہت بلند مرتبے پر جائے۔ خاص طور پر اگر ہم دیکھیں تو ہر بچہ بچپن میں کہہ رہا ہوتا ہے بھائی مجھے بڑے ہو کے ڈاکٹر بننا ہے اور کچھ نہیں بننا ہے، تو ان کا اس طرف کوئی رجحان تھا یا شروع سے ہی اسی طرف؟ ہاں نہیں، ہماری بھی خواہش تھی، ان کا بھی کچھ رجحان تھا، تو انہیں پہلے ہمارا خیال تھا کہ سول انجینئر کا کرایا جائے، اور داخلہ بھی لے لیا تھا، لیکن وہ پھر اچھا لگا کسی کے مشورے سے کہ کیمیکل انجینئرنگ میں، تو وہ ان کو کروا دیا تھا۔ اچھا، یعنی مفتی صاحب کیمیکل انجینئر ہیں ماشاءاللہ، ماشاءاللہ۔ اور کیمیکل انجینئر بننے کے بعد ہی پھر اللہ تعالیٰ نے بس اپنے محبوب راستے پہ چلا دیا انہیں ماشاءاللہ۔ ناظرین 2009 کی یہ ویڈیو ہے اور آج تقریباً 16 سال گزر چکے ہیں۔ آپ نے ویڈیو پہ دیکھا عید کے مہمان لکھا ہے پروگرام کا نام، اور آج بھی ہم عید کے مہمان میں موجود ہیں، اور مہمان ہمارے ساتھ مفتی محمد اکمل صاحب موجود ہیں۔ بس کمی ہے تو ان کے والد محترم کی۔ ظاہر سی بات ہے موت تو برحق ہے، آنی ہے، زندگی کا سب سے بڑا سچ یہ ہے کہ موت آنی ہے، اور والدین کی کمی کوئی بھی پوری نہیں کر سکتا۔ مفتی صاحب کیا کہیں گے؟ یہ شرف مجھے پہلے بھی حاصل ہوا اور آج بھی مجھے حاصل ہو رہا ہے۔ جی ہاں ماشاءاللہ، آپ بھی بڑے، اب بھی ینگ ہے، خیر مطلب بہت ہی ینگ تھے آپ، یہ اپنا حسن نظر ہے۔ جی ہاں، بس ماں باپ تو بہت بڑی اللہ کی نعمت ہیں۔ یہ میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ ہمارے ماں باپ دنیا سے رخصت ہوئے تو مجھ سے راضی تھے،
माशाअल्लाह। वालदा का काफ़ी अरसे बाद इंतकाल हुआ, वालिद साहब का पहले हो गया था, लेकिन दोनों हमसे राज़ी रहे। कोशिश ये रही, इंसान है, बतक़ाज़े बशरियत ख़ताएँ भी हुई होंगी, और कभी अगर महसूस हो गया तो माजरत करने में और मुआफ़ी तलब करने में कभी शर्म महसूस भी नहीं की। माँ बाप हैं, उनके सामने शर्म क्या करने, लेकिन कोशिश ही होती रही, और कोशिश यही रही कि कभी उनको मौका ही ना दें कि वो नाराज़ हों। माशाअल्लाह। और जैसे वालिद साहब ने इरशाद फरमाया कि बिल्कुल वालिदैन की दुआओं का बड़ा असर होता है। बाद औक़ात इंसान बाज़ चीज़ों में ऐसा देखता है कि उसमें अपनी कोशिश का अमल दखल नज़र आता है, और वो समझता है कि मैं अपने एफ़र्ट से कोई कामयाबी हासिल कर रहा हूँ, लेकिन हकीकतन उसको आर्ज़ी इख्तियार करनी चाहिए कि अव्वल तो अल्लाह का कमाल होता है, बेशक। दूसरा ये कि दुनियावी ज़राए होते हैं जिनमें बहुत बड़ा ज़रिया माँ बाप की दुआ होती है। बेशक। तो ये आर्ज़ी इख्तियार करनी चाहिए। ये गलत तरीक़ा होता है कि आप कामयाबी हासिल करने के बाद माँ बाप के सामने खड़े होकर कहें कि आपने हमें दिया क्या था, ये तो सब मेरी कोशिश का नतीजा है। उनकी वो अगर ना चाहते ज़ाहिरी एतबार से तो आप भी दुनिया में ना आते। बेशक, सही बात। तो वसीला बने, अल्लाह ने उनको वसीला बनाया, और फिर उनके दुआएं शामिल हाल रहीं तो तरक्की मिलती है। तो हमेशा माँ बाप को इज्जत। अंकल ने एक खूबसूरत बात कही कि जो आपकी परवरिश हुई वो हलाल ज़राए से हुई, माशाल्लाह। तो नाज़रीन, जो हलाल ज़राए और पाकीज़ा ज़राए से परवरिश हो, माहौल मिले, तो हमें मुफ्ती मोहम्मद अकमल जैसी शख्सियात ही हमें मिलती हैं। मुफ्ती साहब, माशाल्लाह इतनी खूबसूरत गुफ्तगू हो रही है। एक मुख्तसर से वक्फ़ा लेते हैं नाज़रीन, फिर इंशाल्लाह दोबारा हाजिर होते हैं। शान ईद मरहबा, शान ईद मरहबा, शान ईद। खुशामदीद नाजरीन, ईद के मेहमान, आप खुसूसी ट्रांसमिशन देख रहे हैं ARYQ TV पर, और हमारे मेहमान हैं मारूफ आलिम दीन मुफ्ती मोहम्मद अकमल साहब। मुफ्ती साहब, एक और बहुत ही ख़ास वीडियो है, अगर इजाज़त आपकी हो तो जी दिखाइए। सबसे पहले तो आपको मेरी जानिब से बहुत बहुत ईद मुबारक। खैर मुबारक। अच्छा, मुफ्ती मोहम्मद अकमल साहब यहाँ पे मौजूद हैं, लोग बेपनाह इनसे मोहब्बत करते हैं, प्यार करते हैं, अकीदत रखते हैं। कैसा लगता है आपको, कैसा फ़ील करती हैं आप? बहुत अच्छा फील करती हूँ, अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ। माशाल्लाह। अच्छा, ये बताइएगा कि मुफ्ती अकमल साहब बचपन में कैसे थे? कोई वाक़या है ऐसा कि जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहें? बचपन में ये बहुत शरारती थे। अच्छा। बहुत शरारती थे, बहुत शरारतें करते थे, और लेकिन ये है, इनको कभी ये नहीं कहना पड़ता था कि भाई पढ़ लो तुम। अच्छा, पढ़ाई में भी अच्छे थे? नहीं, मतलब माँ कहती है ना, बेटा पढ़ लो, खेलो नहीं, पढ़ लो, ये इन्होंने कभी नहीं मुझसे कहलवाया। ठीक। अच्छा, शरारतें जब करते थे तो पिटाई वगैरह लगती थी इनकी? हाँ, मैंने पिटाई होती थी, जाहिर है, जब शरारतें करेंगे तो पिटाई तो होगी। अच्छा, तो स्कूल से ज़्यादातर शिकायतें आती थी या मोहल्ले से ज़्यादा शिकायतें आती थी? नहीं, स्कूल से कभी नहीं आई, हमेशा फर्स्ट आता था। अच्छा, मुफ्ती अकमल साहब नो डाउट एक कंप्लीट शख्सियत हैं। इस वक्त बहुत सारी माएँ आपको देख रही हैं। यकीनन हम इनके मुख्तलिफ़ प्रोग्राम्स देखते हैं तो उसमें जो माएँ होती हैं, जो बहनें होती हैं, वो ये कहती हैं कि हमारी दुआ है कि हमारा जो बेटा हो वो मुफ्ती मोहम्मद अकमल जैसा हो, हमारा जो भाई हो वो मुफ्ती मोहम्मद अकमल जैसा हो। आप क्या एडवाइस देंगी उनको कि अगर वो मुफ्ती अकमल जैसा बनना चाहते हैं तो उन्हें क्या करना पड़ेगा? देखिए, अकमल के मुफ्ती बनने में जो है ना, हमारा घर वालों का सिर्फ इतना है कि हमने इनको पैसा कमाने के लिए या कहीं सर्विस करने के लिए जोर नहीं दिया कभी। सही। हमारा ये सिर्फ तामन समझ लें आप। सही। बाकी जो इन्होंने जोहद मुसलसल, इनकी काविश, ये इसकी अपनी है। ठीक। मैं कभी भी वो क्रेडिट नहीं लेना चाहती कि भाई उस बच्चे की मेहनत को मैं कहूँगी जी नहीं मेरी मेहनत है, नहीं। हाँ, ये हमने इसको सुकून मुहैया किया, सही। फुल इसको आज़ादी दी कि यकसुई से ये तालीम हासिल करे। बल्कि जब ये लाहौर चला गया था तो मैं ज़ाहिर है कभी बच्चों से जुदा नहीं हुई थी। इन्हीं बच्चों को, एक बच्चा मेरा दुबई में था, ये उधर लाहौर चले गए थे कि अम्मी यहाँ पर मैं यकसुई से नहीं पढ़ सकूँगा तो मैं वहाँ जाता हूँ लाहौर। तो ये इसका अपना फैसला था, और इसने इस कदर मुशक्क़त की है, इतनी मुजाहिदे किए हैं कि दूसरे तो सोच भी नहीं सकते, वो सिर्फ मुझे ही पता है। कभी अगर जिंदगी ने वफा की तो मैं लिखूंगी इसके ऊपर किताब इंशाल्लाह। क्या बात है। अच्छा, जब आप इनके प्रोग्राम्स देखती हैं टीवी पर
اور جب لوگ بے پناہ ان کی تعریف کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کیسا محسوس کر رہی ہوتی ہیں؟ مجھے بے حد خوشی ہوتی ہے. میں خود بھی پروگرام بہت غور سے دیکھتی ہوں, اس لیے نہیں کہ یہ میرے بیٹے کا پروگرام ہے, میں صرف اس لیے کہ وہ بے حد معلوماتی پروگرام ہوتا ہے اور ہزاروں لوگ سوال کرتے ہیں تو وہ سوال بھی ہمیں اس کا جواب بھی سننے کو ملتا ہے. آج ہم نے وہ خوبصورت سی ویڈیو بھی آپ کو دکھا دی اور آپ کی والدہ کی آواز بھی ہم نے سنا دی, اور ماشاءاللہ کیا خوبصورت انہوں نے بات کہی. اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ بچے والدین سے سیکھتے ہیں, لیکن آپ کی والدہ نے کہا کہ میں احکام شریعت پروگرام صرف اس لیے نہیں دیکھتی کہ یہ میرے بیٹے کا ہے, بلکہ یہ پروگرام میں اس لیے دیکھتی ہوں کہ میں سیکھوں دین اسلام نے ہمیں کیا کچھ بتایا ہے. دیکھیں, ماں باپ سے ہی ہم لوگ سیکھتے ہیں, بلکہ اطراف میں مختلف لوگوں کو دیکھ کر آبزرویشن ہوتی ہے بچے کی, اس سے وہ سیکھتا ہے. لیکن بعض پھر ایسی چیزیں ہوتی ہیں جس میں ماں باپ اس فیلڈ کے نہیں ہوتے, تو لازم بات ہے کہ پھر وہ اس کو اس طرف آتے ہیں. تو یہ علم دین اور پھر عالم بننا, مفتی بننا, پھر لوگوں کو مسائل سکھانا, ہر ماں باپ تو اس میں نہیں ہوتے ہیں. تو اس وجہ سے یہ تو نہیں ہوگا کہ جی سب ماں باپ سے سیکھتے ہیں, وہ مجھ سے سیکھتے تھے. ایک سیکھنے کا پروسیس ہمارا تمام ہوا, یہاں تک کھڑے ہونے میں ان کا بڑا عمل دخل رہا. اس فیلڈ کے وہ تھے ہی نہیں, تو لازم سی بات ہے کہ پھر وہ سیکھتے رہے. مجھے اچھی طرح یاد ہے ایک دفعہ جب میں میڈیا پر نہیں آیا تھا تو ایک پروگرام آتا تھا کسی اور چینل کے اوپر, علم دین کا, جو کویسچن آنسر چلتے تھے. تو میں جب وہ کوئی عالم جواب دے رہا ہوتا تھا, میں کہتا تھا اس میں یہ اضافہ کرنا چاہیے. تو ہمارے والد صاحب بیٹھے ہوتے تھے, کہتے تھے بیٹا یہ بہت بڑے عالم ہوتے ہیں, ان کو ایسا نہیں کہتے. پھر کچھ عرصے بعد جب میں آیا تو والد صاحب کو یقین ہوا کہ ہاں گھر کی مرغی دال برابر تھی, یہ بھی جواب دے سکتا ہے. مطلب آبزرو کرنا آپ کی شروع سے عادت تھی. دیکھیں, یہ جو سیکھنا چاہے نا, ترقی کرنا چاہے, وہ آبزرویشن میں رہے گا. میں دو طرح کی آبزرویشنز ہوتی ہیں, پازیٹیو بھی ہے, نیگیٹو بھی ہے. مطلب اس اعتبار سے کہ نیگیٹو چیز بھی آپ دیکھیں اس نیت کے ساتھ کہ اس کو میں اپنی ذات میں, اپنی فیملی میں پیدا نہیں ہونے دوں گا. اور دوسرا پازیٹیو چیز, اور اس کے بعد اپنا احتساب یہ مجھ میں ہے یا نہیں. اگر ہے تو اللہ کا شکر ادا کریں, نہیں ہے تو اپنے اندر پیدا کریں. اس سے آدمی پرفیکٹ ہوتا چلا جاتا ہے الحمدللہ. اور وہ آپ میں ہے ماشاءاللہ. کم و بیش 21 سال ہو گئے ہیں احکام شریعت کو, جو ایک ون مین پروگرام ہے. میں کہوں گا میزبان بھی مفتی صاحب ہیں, مہمان بھی مفتی صاحب ہیں, اور بہت سارے سوالات آتے ہیں مفتی صاحب. سادے سوالات بھی ہوتے ہیں, مشکل ترین سوال بھی آتے ہیں, اور کبھی کبھی ایسے لمحات بھی آ جاتے ہیں کہ میں نے اکثر نوٹ کیا ہے کہ آپ کے چہرے پر ایک مسکراہٹ بھی آتی ہے. پہلے کلپ دیکھتے ہیں, اس کے بعد پھر اس پر بات کرتے ہیں. پروگرام احکام شریعت. میرے ورد لب ہے نبی. ٹھیک ہے. اور 5واں سوال, اور مفتی صاحب دعاؤں میں یاد رکھیے گا. یہ 5واں سوال تھا. یہ سارے کویسچن آپ نے کر تو لیے؟ کس سے؟ ابھی تو آپ نے کال کر کے بھائیا مجھ سے ہی کہے نا آپ نے چاروں سوال. یہ کہیں اور تو نہیں ملا کے وہاں پہلے آپ نے سمجھا کہ اور مل گئی ہے شاید. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا حال ہے مفتی صاحب, ٹھیک ہیں آپ؟ میرا حال تو ٹھیک ہے. ٹیلی ویژن کی آواز بند کر دیجیے ذرا, تو مہربانی ہوگی. آپ کو آواز آ رہی ہے میری؟ آ تو رہی ہے لیکن ڈبل آ رہی ہے. اپنے ٹیلی ویژن کی آواز آپ بند کیجیے. 4-5 سوال ہیں, آج ہی جواب دے دیجیے گا. مطلب میں نے یہ پوچھنا تھا, دیکھیں میرے پاس وظیفی کی کتاب ہے. اچھا. تو اس میں لکھا ہے جو تبارک الذی ہے نا, عشاء و مغرب کے درمیان پڑھے گا تو اللہ میاں قبر کا عذاب ختم کرے گا اور جہنم کی آنگ معاف کرے گا. میں نے وہ پورا قرآن شریف ڈھونڈ لیا, میں تبارک الذی نہیں پڑھی, اور میں دن میں سورہ ملک پڑھتی ہوں, وہ بھی چھوڑ دی ورنہ میں نے اس چکر میں کہ عشاء مغرب کے نماز کے ٹائم پڑھنا چاہیے. اچھا دوسرا سوال میرا یہ ہے, نبی نبی. اچھا دوسرا سوال میرا یہ ہے, نبی نبی. 21 سال پہلے بھی مفتی صاحب کے چہرے پہ ایسی ہی مسکراہٹ تھی, ہاتھ رکھ کر آپ ہنس رہے تھے الحمدللہ, اور آج بھی مفتی صاحب جو ہے ماشاءاللہ ویسے ہی مسکرا رہے ہیں. کیسی کنٹرول کرتے ہیں مفتی صاحب جب ایسے سوالات آ جاتے ہیں, ایسے کالرز آ جاتے ہیں؟ اصل میں میری طبیعت میں جو ہے نا تھوڑا سا مزاح کا عنصر بھی ہے. بالکل ہے. میں جب میں کالج لائف میں تھا, میرے جو دوست اگر دیکھ رہے ہوں گے تو وہ اس کی تصدیق کر دیں گے کہ کلاس میں سب سے زیادہ ہنسانے والا شاید میں ہی تھا. چند لوگ تھے جو بہت ہنساتے تھے. میری خالہ فوت ہو گئی, زینب نام تھا, ہم گڈو باجی کہتے تھے, اللہ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. وہ کبھی مجھے ملتی تھی نا, کہتی اکمل ہنسا, کچھ بات سنا, اور جب میں کوئی بات سناتا تو وہ لوٹ پوٹ ہو جایا کرتی تھی.
تو میں تو انجوائے کرتا ہوں ان چیزوں سے. دیکھیں یہ جو فقہی پروگرام ہوتے ہیں بڑے خشک ہوتے ہیں مسائل کے, لیکن جب آپ اس کو مطلب عوامی ذہنی سطح پہ اتر کر اور ایک پروگرام کی طرح نہیں بلکہ اس طرح جیسے آپ ایک عام چیز کر رہے ہیں تاکہ لوگ اس کو بالکل انجوائے کریں, اور انجوائمنٹ ایسی نہیں کہ کوئی نیگیٹو اس طرف لے کر جائے, وہ بوجھ نہیں بنتا, بوریت پیدا نہیں ہوتی. یہی میرا کلاس کے اندر ہوتا ہے, میں بچوں کو ہنساتے رہتا ہوں اور پڑھاتے رہتا ہوں. ہم نے نوٹ کیا ہے بڑی کوئی آپ سلیس اردو یوز نہیں کرتے, جو عام انسان عام زندگی میں گفتگو کر رہا ہوتا ہے وہی آپ کا انداز ہوتا ہے. جی ضروری ہے, اگر آپ علمی گفتگو کرنا چاہیں تو مشکل ترین الفاظ کے بیان پر بھی قدرت حاصل ہے. علماء کا پینل بلا لیں پھر ہمیں بٹھائیں تو مشکل ترین گفتگو بھی ہوگی. ایسا نہیں ہے کہ یہ سطحی عوامی سطحی ذہن کے اوپر اتر کر گفتگو کرنا یہی ہمیں آتا ہے, یہ ضروری ہے. لیکن اگر میں صرف ایک عالمانہ گفتگو کروں, یہ پروگرام 10 دن بھی نہیں چل سکتا تھا. 21 سال بہت بڑی مدت ہوتی ہے, ماشاءاللہ جاری ہے. اور آپ خوبصورت ترین لڑکی کو بٹھا دیں, 3 مہینے بعد لوگ کہیں گے بور ہو گئے دوسری لے کر آؤ. بالکل ایسے ایک داڑھی والا, امامے والا اور فقہ جیسا خشک موضوع, لیکن آج تک الحمدللہ لوگ دیکھ رہے ہیں تو چل رہا ہے. ماشاءاللہ. اس لیے یہ ضروری ہوتا ہے کہ آپ لوگوں کی ذہنی سطح پہ اتر کر اور اس میں اس طرح وہ پروگرام کریں کہ کوئی بوریت محسوس نہ کرے, طبیعت کی تراوٹ بھی ہو اور خوش مزاجی بھی ہو اور مسائل بھی سیکھ لیں. میرا خیال ہے مفتی صاحب یہ ٹیلی ویژن اسکرین کی ہسٹری بن گئی ہے کہ لگاتار کنٹینیوسلی 21 ایئرس, مور دین 21 ایئرس ہو گئے ہیں احکام شریعت کو, اور اس کا سارا کریڈٹ جو ہے ARYQTV کی مینجمنٹ کو جاتا ہے اور خاص کر مفتی محمد اکمل صاحب کو جاتا ہے کہ اتنا خوبصورت پروگرام ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ مفتی صاحب ریٹائر بھی ہو جائیں گے نا تو یہ پروگرام ویسے ہی چلتا رہے گا. بالکل. اچھا مفتی صاحب, ہم نے دیکھا آپ کے 2 شہزادے بھی موجود تھے ماشاءاللہ. اب بتائیے ان کی تعلیم کے بارے میں بتائیے, کیونکہ عموماً ہم دیکھتے ہیں کہ جو علماء کرام ہیں اور مشائخ ہیں ان کے بچے دین کی طرف کم آتے ہیں, دین کی خدمت میں کم آتے ہیں. یہ بتائیے کہ اس کا ذمہ دار کون ہے, اور پھر اپنے بچوں کے بارے میں بتائیے. کلپ دیکھیں پہلے مفتی صاحب, پہلے کلپ دیکھتے ہیں پھر سوال پہ آتے ہیں. جی ماشاءاللہ. بچے بھی یہاں پہ موجود ہیں. کتنے بچے ہیں آپ کے اور کیا نام ہے ان کے؟ یہ ماشاءاللہ 4 بچے ہیں, 3 بیٹے ہیں, 1 بیٹی ہے. یہ بڑا بیٹا ہے یہ سہامہ ہے, یہ محمد سہامہ, محمد شکیب, یہ محمد انس. بچی ماری ہے وہ بھی ہے یہاں پر, لیکن کی آواز آ رہی ہے. جی ہاں, وہ تھوڑا ڈسٹرب کرے گی اس لیے. بیٹے اور بیٹیاں میرے نزدیک دونوں برابر ہیں, اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے باعث رحمت ہونے کے اعتبار سے بیٹی کو فوقیت حاصل ہے. کیا کہیں گے مفتی صاحب؟ دیکھیں ماشاءاللہ جو محمد سہامہ, محمد شکیب ہیں, انہوں نے درس نظامی بھی کمپلیٹ کیا ہوا ہے, ساتھ A لیولز بھی کر رہے تھے, اس کے بعد یہ درس نظامی بھی کمپلیٹ کیا. ابھی ہائر ایجوکیشن کے لیے انشاءاللہ آگے ارادہ ہے, اور باقاعدہ اکیڈمی میں میرے ساتھ پڑھا بھی رہے ہیں, یہ پیریڈس لیتے ہیں. اس کے علاوہ آن لائن بہت سے لوگ ہیں جو ان سے پڑھ رہے ہیں. اور تیسرے جو ہیں محمد انس, یہ تو ماشاءاللہ بہت بڑا ہو گیا ہے یہ بھی, اور یہ بھی درس نظامی کر رہے ہیں ماشاءاللہ, اور O لیولز انہوں نے کمپلیٹ کیا ہے. اور چھوٹی بچی ہے وہ بھی O لیولز کے اندر ہے, اور وہ بھی عالمہ کا کورس کر رہی ہے ماشاءاللہ ساتھ ساتھ. اور میری زوجہ بھی ماشاءاللہ عالمہ ہے, مجھ سے ہی پڑھی ہوئی ہیں, میری شاگردہ بھی ہیں اور زوجہ بھی ہیں ماشاءاللہ. وہ بھی اب ماشاءاللہ آن لائن پڑھاتی ہیں. تو کوشش یہ رہی کہ یہ جیسے آپ نے کویسچن کیا, دیکھیں میرا حسن ظن یہ ہے کہ ہر عالم, ہر مفتی صاحب, ہر پیر کامل جو بھی ہوتے ہیں اپنے بچوں کو چاہتے ہیں کہ وہ اس فیلڈ میں آئیں, لیکن باہر کے اثرات بہت زیادہ طبیعتوں پر غالب آ رہے ہیں, اذہان پر غالب آ رہے ہیں. اس لیے بہت سارے بچے جب اسکول کالج لائف میں جاتے ہیں تو وہ اپنے والد کی ایک چیز کو اکثر قبول نہیں کرتے ہیں, وہ اپنی چاہتے ہیں ہم ایک الگ لائف میں جئیں, وہ ماحول ان پہ اثر انداز ہو جاتا ہے. اب اس میں وہ لفظ نہیں استعمال کرنا چاہتا کہ شاید ہو سکتا ہے کہ تربیت میں کوئی کمی رہی ہو. بعض کی سوچ میرے سامنے یہ آئی کہ بھئی ہم نے تو دین کی فیلڈ میں کچھ نہیں پایا, ہم نہیں چاہتے ہمارا بچہ بھی یہاں پر آ کر معاذاللہ وہ لفظ خوار بھی استعمال کر دیتے ہیں جو نہیں کرنا چاہیے. تو بھئی ٹھیک ہے ہمارا بیٹا دوسری فیلڈ میں جائے. لیکن میں میدان محشر کو ذرا پیش نظر رکھتا ہوں. میں کتنا بھی بچوں کو پڑھا دوں, وہ بہت زبردست قسم کا پیسہ کمائے, کروڑوں پتی ارب پتی ہو جائے, میدان محشر میں خالی ہاتھ آئے گا. اس وقت اگر یہ وہ عالم ہوگا, مفتی ہوگا, صاحب علم ہوگا, صاحب تقوی ہوگا, تو میدان محشر اس کا ہے. وہ اللہ تعالیٰ اس کو اذن دے گا انشاءاللہ, وہ اشارہ کرے گا خاندان کے کتنے لوگوں کو بخشوا لے گا, اور کم از کم مجھے حسرت نہیں ہوگی, اور نہ میری اولاد پلٹ کر مجھے کہے گی کہ آپ کو جب پتہ تھا کہ اس فیلڈ کا اخروی انجام بہت اچھا ہے تو آپ نے اس وقت ہم پر سختی کیوں نہیں کی, ہمیں کیوں آپ نے بے راہ روی کی طرف یا دنیا کی طرف جانے دیا, خود آپ اس فیلڈ میں رہے,
کہ یہ آج اگر ہم احساس محرومی کا شکار ہیں تو آپ کی وجہ سے ہیں. تو ہم نے کوشش کی, بچوں نے بھی اس کو قبول کیا, اللہ کی کرم نوازی ساتھ رہی. ماشاءاللہ میرے دونوں بچے, بلکہ سب کے سب بچے میرے ماشاءاللہ, لیکن دونوں بڑے چکے فیلڈ میں آ چکے ہیں, باشرح ہیں اور سعادت مند ہیں, اطاعت گزار ہیں, اور ماشاءاللہ کسی برائی کے اندر نہیں ہیں. ماشاءاللہ آپ نے ان کو دنیاوی تعلیم بھی دی اور دینی تعلیم بھی دی, تو وہ ٹی وی پر نہیں آتے؟ وہ تھوڑا جھجک. بہت سارے شاگرد ہم دیکھتے ہیں کہ ٹی وی اسکرین پر موجود ہوتے ہیں, ڈفرینٹ چینلز پہ بھی آتے ہیں اور ARYQ TV پر بھی آتے ہیں. انشاءاللہ وہ کریں گے, لیکن میرا دیکھیں شروع سے ایک ذہن یہ رہا, اور آپ بھی اس کو انشاءاللہ قبول فرمائیں گے اور میری تائید کریں گے, کہ اگر ہم شروع سے یہ بچوں کو بغیر محنت کے عزت اور شہرت کے راستے پر لے آتے ہیں, وہ کبھی کامل ہونے کی طرف نہیں آئیں گے. کیونکہ ہر ایک ہاتھ چوم رہا ہے, جی صاحبزادہ صاحب, سعادہ صاحب اسٹیج پہ بٹھا رہے ہیں, تو وہ کیوں محنت کریں گے پھر؟ اس لیے میرے بچوں کو کوئی ہاتھ نہیں چومتا, میرے بچے اگر کھڑے ہوں تو شاید کوئی پہچان بھی نہیں پائے. خوبصورت بات. میں نے ان کا ذہن بنایا ہے کہ اپنی پہچان آپ خود پیدا کریں, پھر کوئی پوچھے کہ تمہارے والد کون ہیں تو کہیں کہ ہمارے والد ہی ہیں. تو یہ ہے آپ کا کمال. اور مقام بنتا ہے محنت سے, جد و جہد سے, اور اپنی محنت سے بنتا ہے, اور اس سے بڑھ کر ماں باپ کی دعائیں شامل ہوتی ہیں. مفتی صاحب ماشاءاللہ اتنی خوبصورت گفتگو ہو رہی ہے, ایک مختصر سے وقفہ لیتے ہیں ناظرین, پھر انشاءاللہ دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. شان عید مرحبا, شان عید مرحبا, شان عید مرحبا, شان عید مرحبا. خوش آمدید ناظرین, عید کے مہمان, آپ خصوصی ٹرانسمیشن دیکھ رہے ہیں ARYQ TV پر, اور ہمارے مہمان ہیں معروف عالم دین مفتی محمد اکمل صاحب. مفتی صاحب, آپ کے اکثر بیانات میں نے دیکھے ہیں, سنے ہیں, آپ کے خطاب بھی میں نے سنے ہیں, اس میں اکثر ایسا محسوس ہوتا ہے کہ آپ نعت خوانی کے یا نعت خواں کے مخالف ہیں. حالانکہ ایسا نہیں ہے, مجھے پتہ ہے. اس کی ذرا میں چاہوں گا کہ آپ وضاحت فرمائیے. جی بالکل, آپ نے جیسے آپ کو معلوم ہے وہی حقیقت ہے. اگر اصل میں ہوتا کیا ہے کہ لوگ جو ہیں نا, وہ کہیں کے بھی بیان کی کوئی کلپ اٹھاتے ہیں جس میں ان کو ایسا لگتا ہے کہ اس کو لوگ لائک بھی زیادہ کریں گے, دیکھیں گے بھی زیادہ, اس کو اپنے چینل پر ڈال دیتے ہیں, اور اس سے پھر وہ ارننگ کے ان کے چانسز ہوتے ہیں. اس کے اندر لازم سے بات ہے چٹپٹی چیز ہی لیں گے, لڑانے والی, کسی کو ٹکرانے والی, تبھی وہ دیکھیں گے لوگ, ورنہ پولائٹلی بیان تو عموماً لوگ دیکھتے نہیں ہیں. تو وہ پھر ایسی چیزیں ڈال دیتے ہیں کہ, اور ہماری عوام بھی ماشاءاللہ اتنی سمجھدار ہے کہ یہ جدید دور کی پیداوار ہے, لیکن ان کو بھی یہ بات سمجھ میں ابھی تک نہیں آئی کہ جو چیز آپ دیکھ رہے ہیں اس سے کوئی سیاق بھی ہوگا, سباق بھی ہوگا, کچھ آگے پیچھے بھی ہوگا. کوئی ایک جملہ, کوئی نعت خان کو میری جیب پاکٹ مار کے نہیں بھاگا, انہوں نے مجھ سے کوئی چیز نہیں چرائی. وہ سب نعت خان مجھ سے محبت کرتے, میں ان سے پیار کرتا ہوں. میں جن نعت خانوں کے خلاف ہوں وہ ان کے ہیں جنہوں نے نعت خوانی کو ایک پیشے کی طرح بنا لیا ہے, اور وہ نعت خوانی کی عزت نہیں بڑھا رہے بلکہ بعض اوقات بدنامی کا سبب بنتے ہیں. میں ایسی نعت خوانیوں پر کلام کرتا ہوں جس میں کلام حضور کے تقدس کو پامال کیا جا رہا ہوتا ہے, ایک تماشا بن چکا ہوتا ہے. آپ سن لیں ہمارے بیان سیاق و سباق, اور میں تو محتاط آدمی ہوں, ہمیں پتہ ہے کہ عوام سنتی ہے, اس سے کوئی نتیجہ نکال لے گا, کوئی نتیجہ, تو اس لیے وضاحت بھی کرتا رہتا ہوں بار بار کہ بھائی ہم نعت خوانی کے مخالف ہیں, نعت خوانوں کے. جتنے نعت خوان آتے ہیں ان سے پوچھیں, پیار محبت میں یہاں بیٹھتا ہوں, سنتا ہوں, ذوق بھی ہوتا ہے. اور میں ماشاءاللہ اکثر میں لوگوں سے کہتا ہوں کہ اگر آپ چاہیں تو بڑے سے بڑے نعت خوان کو اپنے گھر میں حاضر کر سکتے ہیں, اور مفت میں. وہ کیسے, آپ بیٹھ جائیں کمپیوٹر کے سامنے, اس پہ YouTube کھولیں, ایک کلک کریں, ہر بڑا نعت خوان آئے گا. میں جب ذوق میں ہوتا ہوں تو پھر میں لائٹ ڈم کر کے اس طرح لگا لیتا ہوں, ہیڈ فون لگاتا ہوں اور سنتا ہوں اور ذوق حاصل کرتا ہوں. یہ نعت خوانی نہیں ہے کہ ضروری ہے کہ میں اسٹیج پہ جا کر بیٹھ کر اور وہاں یوں سر ہلا کر آپ کو متاثر کرتا نظر آؤں. تو یہ ماشاءاللہ محبت ہے, پیار ہے. بلکہ اگر غور کیا جائے تو بہت سے نعت خوان مجھے کہتے ہیں صاحب آپ بالکل ٹھیک کر رہے ہیں, کیونکہ ہم بھی بدنام ہو گئے ہیں ایسے لوگوں کی وجہ سے. اور جب آپ کلام کرتے ہیں تو لوگ فرق محسوس کر لیتے ہیں کہ اچھے نعت خوان کون ہیں اور خراب کون ہیں. اب میں اس کی تفصیل میں نہیں جاتا, لیکن بہرحال ہمارا مقصد ایک نیک مقصد ہے, ہم لوگوں کو دین کی طرف لانا چاہتے ہیں. اور پھر میں نے یہ بھی میں ذرا محسوس کرتا ہوں کہ ہمارے ہاں مستحبات کی اتنی کثرت ہو گئی ہے اور اس کی اتنی اہمیت ہمارے ذہنوں میں ڈال دی گئی ہے کہ ہم بعض اوقات اصل دین کو چھوڑ بیٹھے ہیں. ہمارے گھروں میں درس قرآن نہیں ہوتا, درس حدیث نہیں ہے, درس فقہ نہیں ہے, قرآن و حدیث سے ثابت شدہ تصوف کا درس نہیں ہوتا ہے.
لیکن 11ویں شریف 12ویں شریف ختم قادریہ نعت خوانی یہ لگاتار ہو رہی ہے، تیجے 40 پہ ہو رہا ہے، جن کو میں ناجائز نہیں کہتا ہوں، خرافات سے خالی ہوں اور اچھی نیت کے ساتھ ہوں تو درجہ استحباب میں بھی آئیں گے، لیکن یہ ہمارا اصل مقصد نہیں تھا۔ یہ اصل مقصد پہ چلتے ہوئے یہ سپورٹ کرنے والی چیزیں ہیں، نہ یہ کہ یہ منزل ہیں۔ نتیجہ نکلا کہ آپ دیکھیں لوگ قرآن سے دور ہیں، حدیث سے دور ہیں، فقہ سے دور ہیں۔ آج اگر آپ مسجد میں اعلان کر دیں کہ درس قرآن ہوگا، درس حدیث ہوگا، 10 آدمی بیٹھے نظر آئیں گے، لیکن آپ اعلان کر دیں کہ نعت خوانی ہوگی اور یہ بڑے بڑے نعت خوان آئیں گے، پوری مسجد بھری ہوگی اور دل رکھنے کی جگہ نہیں ہوگی۔ یہ تبدیلی کیسے آئی؟ یہ چینج کیسے آئی؟ نعت خوانی بہت اچھی چیز ہے، ہمارے ذوق میں اضافہ ہوتا ہے، عشق رسول میں اضافہ ہوتا ہے، لیکن آپ 1,00,000 سال بھی نعت خوانی کرتے رہیں، ایک بھی عالم نہیں بنے گا، ایک بھی مفتی نہیں بنے گا، ایک بھی حافظ قرآن تیار نہیں ہوگا، ایک بھی لیڈر تیار نہیں ہوگا۔ اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ تو ہم بیلنس قائم کرنا چاہتے ہیں، ہم یہ چاہتے ہیں کہ لوگ سمجھیں اس بات کو کہ مستحبات اپنی جگہ، لیکن جو فرائض اور واجبات ہیں وہ ان سے فوقیت رکھتے ہیں۔ ایک شخص کو کینسر ہو جائے اور اس کا بیٹا اس کا علاج نہ کروائے بلکہ بادام پستے گھونٹ رہا ہے، آپ نے کہا یہ کیا کر رہا ہو؟ وہ کہتا ہے میں اپنے ابا کا دماغ تیز کرنا چاہتا ہوں۔ تو آپ بولیں گے بھائی یہ دماغ تیز چھوڑ، پہلے یہ کینسر ہٹا، والد صاحب فوت ہو جائیں گے۔ معاشرے میں کینسر پھیل چکا ہے، ہم وہی مطلب بادام پستوں کے اس میں ہیں کہ مستحبات کے ذریعے ہم تقویت پہنچائیں، لیکن اصل تو یہ ہے کہ یہ برائیوں کا کینسر ختم ہوگا تو پھر برکات ہوگی۔ یہ ہمارے درد ہے جو میں ظاہر کرتا رہتا ہوں، اور میرے بیانات اسی پر مشتمل ہوتے ہیں۔ میں زیادہ اصلاحی بیان کرتا ہوں تاکہ لوگ زیادہ سے زیادہ، ایک آدمی اگر سنور جاتا ہے نا تو اس کی پوری فیملی سیٹ ہو جاتی ہے۔ صحیح بات ہے مفتی صاحب۔ پھر تو آج عید کا دن ہے اور ماحول بھی ہے، اور آپ عشق رسول جو ہے ماشاءاللہ ہم سب عاشق رسول ہیں، آپ کے پسندیدہ نعت خواں کون ہے؟ اور میں چاہوں گا کہ ضرور آج آپ اپنے دیکھنے والوں کو تحفہ دیں کہ ایک شعر پڑھ کر ہمیں سنائیں۔ دیکھیں پسندیدہ نعت خوان تو میرے کئی ہیں، اور اگر میں چند کا نام لوں باقی رہ جائیں گے تو وہ فیل کریں گے، بیڈ پھر بھی کوئی ایک مفتی صاحب؟ یہ بہت مشکل ہے۔ اچھا، یہ ضرور ہے کہ جو باشرح ہے اور میرے نزدیک باعمل ہیں اور اچھا کلام پڑھتے ہیں، ایسے اکابرین کا جو شریعت کے مطابق ہے، وہ سب میرے پسندیدہ ہیں۔ ماشاءاللہ۔ اور شعر آپ نے فرمایا تو ایک شعر میں پڑھ دیتا ہوں آپ کے کہنے پر۔ 2009 میں بھی آپ نے پڑھا تھا اور آج 2025 میں بھی بس وہی والا پڑھ سعادت۔ جلوائے یار ادھر بھی کوئی پھیرا تیرا، حسرتیں 8 پہر تکتی ہیں رستا تیرا، خار صحرا نبی پاؤں سے کیا کام تجھے، میری جان میرے دل میں ہے رستا تیرا۔ ماشاءاللہ۔ ذرا سوچو مدینے سے کیا مل گئے، ذرا سوچو مدینے سے کیا مل گئے، مصطفیٰ مل گئے پھر محبوب خدا مل گئے۔ ماشاءاللہ مفتی صاحب، اتنے پروگراموں کا سمندر ہے، تدبر قرآن، احکام شریعت، الفرقان، ماشاءاللہ حدیث صحیح بخاری، ماشاءاللہ، اور الہادی مجھے بتایا جا رہا ہے، الہادی ماشاءاللہ۔ کس طرح سے آپ اس کو مینیج کرتے ہیں؟ اتنے سارے پروگرامز آپ نے کرنا، پھر اپنی اکیڈمی بھی دیکھنا، پھر ٹی وی بھی دیکھنا، پھر آپ جو پرائیویٹ آپ کے خطاب ہوتے ہیں، بیانات ہوتے ہیں۔ جی بس دیکھیں، اللہ تعالیٰ جس سے کام لینا چاہتا ہے نا، اس کے لیے حالات کو اور افراد کو موافق کر دیتا ہے۔ واہ۔ اس میں حقیقتاً انسان کا کمال نہیں ہوتا، اور یہ ضروری ہوتا ہے کہ چند چیزیں تو یہ ہیں کہ آپ مفادات ذاتیہ کو قربان کریں، نفسانی خواہشات کو دور کر دیں۔ تو میری اب یہ خواہش نہیں ہوتی کہ میں دوستی کروں، کسی کے پاس بیٹھوں، آؤں جاؤں، ہوتا ہے یہ بھی لیکن بہت ہی کم ہوتا ہے۔ دوستی تو خیر کسی سے نہیں ہے، رشتہ داروں کے پاس آتے جاتے ہیں،
اور مفادات ذاتیہ قربان کیے بغیر آپ دین کا کام نہیں کر سکتے، ورنہ میرے پاس ایسے سورس آف انکم ہیں کہ اگر میں اس میں ٹائم دوں تو میں بہت اچھی ارننگ کر سکتا ہوں اس وقت اس پوزیشن کے اندر. لیکن اللہ کا بڑا کرم ہے، جیسے میں شروع سے تھا میں ابھی تک اسی نیش پہ چل رہا ہوں. اور میرا ایک ٹرائنگل ہے بس، اسٹوڈیو، اکیڈمی اور گھر. میں اپنی فیملی کو بھی ٹائم دیتا ہوں. انشاءاللہ میری فیملی یہ نہیں کہہ سکتی کہ ہمیں اگنور کیا ہے کسی موقع پہ. میں گھر والوں کو باہر لے کے بھی جاتا ہوں، آؤٹنگ پہ لے کے جاتا ہوں، کھانا بھی کھلاتا ہوں باہر اچھی جگہ دیکھ کر جہاں پردے وغیرہ کا بھی اہتمام رہے. میں لے کے جاتا ہوں اپنے گھر والوں کو، ان کو جو آسائشیں میں حلال ذریعے سے دے سکتا ہوں میں وہ آسائشیں دینے کی کوشش کرتا ہوں. ان کو وقت دیتا ہوں، ان سے بات کرتا ہوں، ان کے ساتھ بیٹھتا ہوں. اور اس کے علاوہ پھر سارا اب یہ دیکھیں جب ایک میں بات سکھانے کے لیے ذرا عرض کر رہا ہوں، جب ہم زمانے طالب علمی میں ہوتے ہیں نا تو ہمیں ایک بہترین فیوچر پلاننگ کرنی چاہیے. میری شروع سے عادت رہی جب میں ماحول کے قریب آیا کہ 20 سال بعد کیا ہوگا، 30 سال بعد کیا ہوگا. تو جب میں سوچتا تھا وہ ہوگا، اگر میں وہ بننا چاہتا ہوں تو پھر مجھے آج ہی محنت کرنی ہوگی. پھر میں اس کو ڈیوائیڈ کیا کرتا تھا ٹائم کو کہ میں اس چیز کو حاصل کرنے کے لیے پہلے سال میں کتنا کروں گا، دوسرے سال، تیسرا سال، چوتھا سال. تو زمانے طالب علمی میں میں نے یہ سوچ لیا تھا کہ فارغ ہونے کے بعد جس چیز کی ضرورت ہے میں زمانے طالب علم میں وہ کر لوں. مثلا بیان اچھا کر لوں، تحریر اچھی کر لوں، تدریس اچھی کر لوں، میں انتظام چلانا سیکھ لوں. فائدہ یہ ہوا کہ جب میں فارغ ہوا تو میں ایک ادارہ چلانے کے قابل تھا. ہر کتاب میں پڑھا سکتا تھا، تحریر کر سکتا تھا، بیان کر سکتا تھا. یوں میرا وقت اس بچ گیا. ورنہ اکثر طالب علم لاوبالی پن میں تعلیم حاصل کرتے ہیں، پھر فارغ ہونے کے بعد ان چیزوں کو حاصل کرتے ہیں تو 10-20 سال تو اسی میں نکل جاتے ہیں. باقی گاڈ گفٹڈ چیزیں ہوتی ہیں، ماں باپ کی دعا ہوتی ہیں، وہ سب بھی شامل ہو کر پھر یہ کہ ایک آدمی بڑا کام کر سکتا ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. مفتی صاحب یقین کیجئے وقت کا پتہ نہیں چلا کیسے گزر گیا، اور آپ کی ہر بات میں سبق تھا، آپ کی ہر بات میں مٹھاس تھا، اور ہر بات میں ایسا تھا کہ ہمیں جو اپنی زندگی گزارنی ہے وہ مفتی اکمل صاحب جو ہمیں دین کی روشنی میں باتیں بتاتے ہیں، اگر ہم اس پر عمل پیرا ہو جائیں تو یقین کیجئے سرخرو ہو جائیں گے. اسماعیل بھائی مجھے کہہ رہے ہیں کہ مفتی صاحب ہم نے یہ جو پروگرام تیار کیا، پورا پیکج تیار کیا، آپ کو کیسا لگا؟ اور بہت کچھ ابھی باقی ہے. جی ہم بہت ہی کچھ باقی ہے، یہ تو واقعی ٹائم بھی اجازت نہیں دیتا، اور میں بہت شکریہ ادا کرتا ہوں. بہت پسند آیا ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. آمین. اور میں آخر میں ایئر وائی فیملی کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں اس اعتبار سے کہ وہ بھی مجھے جانتے ہیں اچھی طرح کہ مسکہ لگانا میری طبیعت میں شامل نہیں ہے. بالکل. لیکن انہوں نے ایک ایسا پلیٹ فارم مجھے فراہم کر دیا جو میری عین طبیعت کے موافق تھا، اسی لیے میں شروع سے یہاں پر ہوں. آفرز تو 50 ہوتی ہیں، آپ کو پتہ ہے، ہر جگہ سے آتی ہیں اور ٹھیک ٹھاک آفرز آتی ہیں، لیکن میں شروع سے ان کے ساتھ ہوں کیونکہ مجھے آج تک کبھی ایسا نہیں ہوا کہا کہ آپ نے ایسا کیوں کیا یا آپ نہ کریں یہ کریں. مجھے فری ہینڈ دیا ہوا ہے، آپ جو کرنا چاہیں کریں، جتنے عرصے میں کرنا چاہیں کریں. تو احکام شریعت 21 سال ہو گئے، درس بخاری کو تقریباً 12، 13، 14واں سال ہے، تفسیر قرآن شروع کی 3 سال تک، الحادی کیا تو 2 سال، 2.5 سال، جتنا جب آپ کرنا چاہیں کریں. اور میری بھی کوشش ہوتی ہے کہ میں کسی لحاظ سے اپنے ادارے کی بدنامی کا سبب نہ بنوں. آپ جس سے وابستہ ہوتے ہیں اپنی پرسنل لائف کو بھی ایسا رکھیں کہ انگلی ادارے کی طرف نہ اٹھے. تو مجھے یقین ہے کہ میری کوئی ایسی شکایت کبھی نہیں آئے گی کہ مجھ صاحب نے فلاں وقت یہ کر دیا وہ کر دیا، تاکہ ادارے کو عزت ملے. ادارے سے ہمیں فائدہ ہوتا ہے، ہمیں ادارے کی عزت کا خیال رکھنا چاہیے. تو میں ان کے لیے بھی دعا کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ ان کو سب کو درازی عمر بالخیر عطا فرمائے اور اسی طریقے سے دین اسلام کے لیے تعاون کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے. بالکل. اور اسپیشلی حاجی عبدالرؤف صاحب اور عامر فیاضی صاحب کیا کہیں گے؟ جی ماشاءاللہ عامر بھائی بھی بڑی محنت کرتے ہیں، اللہ ان کو برکت سے نوازے. اور حاجی رؤوف صاحب بھی بڑی عزت اور تعظیم دیتے ہیں ماشاءاللہ. یہ بہت پیاری بات ہے ان کی. اور عارضی پسند آدمی ہیں اور علم دوست آدمی ہیں. اسی لیے دیکھیں یہاں پر چینل پر وہ کہتے ہیں کہ ابھی بھی میری گفتگو 2-3 دن پہلے میں ان کے پاس بیٹھا ہوا تھا تو کہنے لگے کہ میں چاہتا ہوں کہ لوگ قرآن کے قریب آئیں، تو میں چاہتا ہوں قرآن کے پروگرام زیادہ رکھے جائیں. تو یہ اچھی بات ہے، بہت اچھی بات ہے. اللہ ان کو بھی درازی عمر بالخیر عطا فرمائے، صحت والی زندگی عطا فرمائے. تو یہ ہوتا ہے بعض اوقات آدمی کے، وہ خود کہتے ہیں ہمیں پتہ نہیں چلا یہ کیسے ہو گیا کام، بس اللہ نے لے لیا. تو اللہ تعالیٰ کسی سے بھی کام لے لیتا ہے، اور ماشاءاللہ ان کے لیے بشرط اخلاص بہت ہی بڑا ثواب جاریہ ہے. تو یہ دوسروں کے لیے بھی یہ باعث تقلید چیز ہے کہ سوچیں سمجھیں، جو بہت سارے مخیر حضرات ہیں، کوئی ایسا کام کریں جو دین کے لیے بہت بڑے وسیع پیمانے پر ترقی کا سبب بنے. ورنہ مال، دولت، صحت، یہ سب یہیں رہ جائے گی آپ کی.
بچے اس کو دنیاوی کاموں میں استعمال کریں گے، کچھ دین کے لیے اس کو استعمال کر لیں، جو کچھ اللہ نے آپ کو دیا ہے تو انشاءاللہ دنیا اور آخرت میں برکات حاصل۔ بے شک مفتی صاحب، عید کے مہمان میں کیا خصوصی پیغام آپ دیں گے، ایسا پیغام کہ جو آپ کے دل میں موجود ہو اور آج تک وہ لبوں پر نہ آیا ہو، اور آج دے دیجئے۔ خیر یہ تو میں دعویٰ نہیں کر سکتا ہوں، لبوں پر تو شاید آیا ہوگا، لیکن میں اس کا اعادہ کر دیتا ہوں اور میں گزارش کرتا ہوں کہ خوشی کے لمحات ہیں، لیکن بہرحال میں ایسی بات کہہ رہا ہوں کہ اپنی موت کو ہمیشہ یاد رکھیے۔ یہ زندگی ابھی ختم ہو جائے گی، لڑائی جھگڑا فتنہ فساد لیگ پولنگ کرنا، کسی بھی طریقے سے دولت کو جمع کرنا، چاہے لوگوں کا خون نچوڑ دیا جائے، ان کے آنسوں ان کی آہیں بد دعائیں لے کر اگر ہم کچھ جمع کر بھی لیں گے سب یہیں رہ جائے گا۔ اس لیے کوشش کریں اپنے آخرت کی بہتری کے لیے کریں، عالم بنیں، مفتی بنیں، بڑا کام کریں، نہیں بن سکتے تو عالم مفتی بنائیں، نہیں بنا سکتے تو ان سے محبت کرنے والے بنیں، ان کی صحبت میں رہنے والے بنیں، ان سے علم سیکھنے والے بنیں، اور خدا نخواستہ گناہ ہو جائے فوراً توبہ کریں۔ ہمیشہ آپ آخرت کو پیش نظر رکھیں، ڈے آف ججمنٹ آنے والا ہے، دنیا میں جو کچھ کیا ہے اس کا حساب دینا ہو۔ ہاں لوگ بھول سکتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ بھول سے پاک و صاف ہے، ایک ایک چیز وہاں لکھی ہوئی ہے، آخرت کو پیش نظر رکھیں گے انشاءاللہ دنیا بھی بہتر ہوگی اور آخرت بھی بہتر سے بہتر ہوگی۔ ماشاءاللہ، بہت شکریہ مفتی صاحب، آپ کی ہر ایک بات میں ہمارے لیے پیغام تھا، سبق تھا، اور ہمیں آج بھی ہم نے کوشش کی، ویسے تو ہم آپ سے سیکھتے ہی رہتے ہیں لیکن آج عید کے دن بھی ہم نے کوشش کی کہ الحمدللہ ہم آپ کی باتوں سے سیکھیں اور زندگی اسی حوالے سے گزاریں۔ بہت شکریہ مفتی صاحب۔ بس ناظرین، چلتے چلتے مولا علی کے فرمان پر اپنے پروگرام کا اختتام کروں گا کہ آپ نے فرمایا کہ دو چیزیں انسان کی شخصیت کو بیان کرتی ہیں، ایک وہ تب اس کے پاس کچھ نہیں ہوتا تو اس کا صبر، اور ایک وہ کہ جب اس کے پاس سب کچھ ہوتا ہے تو اس کا رویہ۔ عید کا موقع ہے، اپنے رویے اچھے رکھیں، ایسے لوگوں کے پاس جائیے کہ جن کے پاس خوشی کا کوئی بھی پیمانہ نہیں ہے، ان کے بچوں کے سروں پر ہاتھ رکھیے، دعائیں دیجیے، اور میں یہ نہیں کہتا کہ صرف پیسے کے ذریعے خوشیاں دی جا سکتی ہیں، ہمارا مذہب تو کہتا ہے کہ کسی کے لیے کچھ بھی نہیں کر سکتے تو صرف مسکرا ہی دو۔ یہ کام، یہ عہد آج عید کے دن میں بھی کرتا ہوں، آپ بھی کیجئے، اور یقین کیجئے جب ان باتوں پر عمل کریں گے تو آپ اتنا سرخرو ہو جائیں گے اللہ کی بارگاہ میں کہ یہ آپ سوچ نہیں سکتے۔ اسی کے ساتھ سید محمد دانش جلالی کو اور عالم اسلام کے ایک ایک مسلمان کو اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ ایک مرتبہ پھر آپ سب کو عید مبارک۔ السلام علیکم۔ شان عید مرحبا، شان عید مرحبا، شان عید مرحبا، شان عید مرحبا، شان عید مرحبا۔